آج کے درس قرآن سورۃ النجم کی آیات نمبر 20 سے لے کر 25 نمبر تک 5 آیات شرک سے بچنا۔ میرے دوستوں، ایک ہی گناہ ہے، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشش فرما دیں گے۔ توبہ کرو گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستوں، ایک گناہ ہے توبہوں سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ کیا ہے بھائی؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج کے درس قرآن سورۃ النجم کے 20 آیات نمبر 20 سے لے کر 25 نمبر تک 5 آیات۔ پچھلے جمعہ کو جو درس گزرے ہیں میرے دوستوں، سورہ کی ابتدا میں اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھا کر جواب قسم کے طور پر نبوت رسالت کا ذکر کیا۔ شروع سے لے کر 19 آیات تک اللہ رب العزت نے سورہ کی ابتدا میں اللہ نے ستارہ کی قسم اٹھا کر جواب قسم کے طور پر نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، پیغمبر کی ذات مبارک میں شک کرنے والوں کو رد کیا، اور فرمایا کہ اللہ کا پیغمبر اپنے خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ جو بھی کچھ پیش کرتا ہے وہ وحی الہی ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے وحی لانے والے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا۔ پھر معراج کی واقعہ میں قرب کا تذکرہ کیا جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، جس کی قریب جنت المأویٰ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کی کیفیت بھی بیان فرمائی، اور پھر اللہ کی پیغمبر کو عالم بلا میں ہونے والے مشاہدہ کی تصدیق فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھی۔ نبوت و رسالت کی سلسلہ میں اس سے پہلے فرمایا کہ تمہارے صاحب یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے دوست ہے، نہ بھیکے ہیں نہ بے راہ روی ہے، نہ بے راہ ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی جانب سے وہی پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ وہی لانے والا فرشتہ بھی اللہ کی یہاں بہت مقدس اور قوتوں کا مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا
रद फरमाए जो अल्लाह मालिकुल मुल्क, तमाम बादशाहों का बादशाह, तमाम बादशाहों का मालिक, तमाम कुव्वतों की चरचश्मा छोड़कर खुद साख्ता बुतों का पूजा करते हैं, इनको रद्द किया अल्लाह ने। अपना हाथों से बने हुए बुतों का ये पूजा करते हैं। आज की दरस कुरान के अंदर अरबों की 3 मशहूर माबूदान, जिन लोगों ने उनको माबूद बनाया, जिनका वो पूजा करते थे, जिनकी वो इबादत करते थे, माबूदान बातिला का तस्करा है। यानी लात है और फिर मनात है और उज़्ज़ा है, जिनकी वो पूजा करते थे। वो उनसे हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई की तालिब होते थे। अपने हाजत पूरा करना, मुश्किल का हल कराना, इन माबूदों से नौजुबिल्ला ये इनका तालिब थे। ताइफ के कबीला सकीफ वाले ज़्यादातर लात की परस्त करते थे, ज़्यादातर लात का परस्तश करते थे। मदीना की औस, खजरस और गस्सानी कबाइल के लोग जो है मनात की पुजारी थे। कुरैश और बनी कनाना उज़्ज़ा को माबूद मानते थे। ये 3 किस्म की बुतों की। इनके अलावा और भी बहुत से माबूद इन लोगों ने बना के रखे थे, जो मुख्तलिफ तसव्वुरात पर यह बनाए गए। कहीं कोई इस्तिहान था जहाँ नज़र और नियाज पेश की जाती थी, कहीं दरख्तों की पूजा पाठ करते थे, कहीं मुख्तलिफ शक्लों की मुजस्समे बनाए हुए इन लोगों ने उनकी भी पूजा किया करता था। अल्लाह ने फरमाया अफराइतुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा, क्या तुमने देखा है लात और उज़्ज़ा को और 33 नंबर मनात को जो दूसरी तरफ है। मतलब ये है, क्या तुमने उन माबूद का ख्याल किया? यानी एक तसव्वुरी माबूद बनाया। अपने दिलों से इन लोगों ने तसव्वुर क्या करते थे, बल्कि ये बिल्कुल गलत तसव्वुर था, जिसकी मुताल्लिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त की है, क्या है मेरे परवरदिगार, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से दूर रख। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की अल्लाह से, अय अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से दूर रख। इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये भूत बहुत सी मखलूक की गुमराही का बायस बनेगा, ये बहुत सी मखलूक की गुमराही का बायस बने हैं। मुशरिकीन भूतों की पूजा करते थे। बाज ने जाली काबे बना रखे थे, जाली काबा बैतुल्लाह बना रखा, जिनका ये तवाफ करते थे। तारीख़ इब्न हिशाम में है कि इस किस्म का एक काबा बनी तैम में था। जब मक्का फतेह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िम्मा लगाई कि इस काबा को गिराने पर मामूर किया। इस तरह यमन की दिल खलसा के मकाम पर भी एक काबा था। ये एक काबा जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको तबाह किया, बनी ताई वाले। तो फिर इन लोगों ने इसका भी तवाफ करते थे। इसको काबा यमानिया कहा जाता था, काबा यमानिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला बिजली को 150 आदमियों का एक लश्कर देकर रवाना फरमाए कि मुझे राहत पहुँचाओ, मुझे राहत पहुँचाओ। जब मैं सुनता हूँ कि खाना काबा के मुकाबला में किसी ने मसनूई काबा बना रखा है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। हज़रत जरीर ने जाकर उस काबा को जला दिया। पहले जो बनीताई ने बना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको गिरा दी। दूसरे हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला, अल्लाह के रसूल ने उनकी 100 लश्करों के साथ ना उसको गिराने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे राहत पहुँचाओ, कि मैं जब सुनता हूँ कि खाना काबा के मुकाबला में किसी ने मसनूई खाना काबा बना कर रखा है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला ने उसको जला दिया। अब मुशरिकीन अरब की बुत परस्ती, लात को ये लोग माबूद क्यों बनाया?
لات ہے کون؟ لات والعزا و منات الثالثۃ الاخری، لات، منات اور عزا۔ اب لات ہے کون؟ فرمایا کہ لات کا مادہ لوا سے ہے۔ کیا ہے اس کا؟ اس کا جو اصل مادیت ہے یہ لوا سے ہے۔ تو عربی میں لات یلوتو یلتو، اگر اس کا لوا کا مادہ ہو تو اس کا معنی ہے جھک جانا، جھکنا۔ یہ معنی بھی درست ہے، کیونکہ لوگ اس بت پر اکثر جھکے رہتے تھے، اپنا گردن کو نیچے کرتے جھکتے، کوئی سجدہ کرتا تھا، کوئی چومتا تھا، کوئی چاٹتا تھا، کوئی نظر و نیاز پیش کرتا تھا، اس سے مرادیں مانگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنے زمانہ میں لات ایک اچھا آدمی تھا۔ لات کون ہے؟ ایک اچھا آدمی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص ستو اور گھی کا نا فروخت کیا کرتے تھے، ستو اور گھی بیچا کرتا تھے یہ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حاجیوں کو ستو وغیرہ پلایا کرتا تھا، شربت بنا کر ستو وغیرہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس آدمی کا لات کا بڑی شہرت تھا۔ بعض کی قول کے مطابق یہ حاجیوں کو ستو وغیرہ پلا کر، بعض کہتے تھے کہ یہ ستو اور گھی وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ جب یہ شخص لات، یہ پورے مشہور ہو گئے کہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، ستو والا اس دور کے لات تھے۔ جب یہ مر گیا تو انہوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا اور اس کا پوجا پاٹ شروع کر دی، اس پر نذرانے پیش کرنے لگے اور اس سے حاجت روائی اور مشکل کش ہے کہ وہ ایک بہت اچھا شخص تھا، بہت اچھا آدمی تھا، حاجیوں کو ستو پلاتے، پھر گھی اور ستو وغیرہ بعض کی قول کے مطابق بیچا کرتے تھے، تو اسی وجہ بہت نیک آدمی، اسی وجہ سے اس کو حاجت روائی اور مشکل کشائی بنانے لگا۔ سورہ نوح میں اللہ نے اس قسم کی 5 معبودان کے بارے میں اور بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ودع، سواع، یغوث و یعوق و نصر، یہ 5 بت ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا کہ یہ حضرت نوح، حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ نوح علیہ السلام، اس کی بعد آدم علیہ السلام کی بعد حضرت شیش علیہ السلام، تو کہ یہ حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ بڑے اللہ والا، بڑے پارسا لوگ تھے، مگر ان کی مرنے کے بعد ان کو پوجا شروع ہو گئی لوگوں نے نا۔ وہ ودہ، محبت کا دیوتا کہلاتا ہے۔ یہ ودہ کو محبت کا، ودودو یعنی محبت دلانا، تو ودہ، تو بدھا کو یہ لوگ محبت کا دیوتا کہلاتا تھا۔ جیسے ہندوؤں کی یہاں برہما جی اور برہما راج، برہما جی اور برہما راج ہیں، یہ انسان کی شکل پر بنا ہوا تھا، انسان کی شکل پر بنا ہوا تھا، اس کا پوجا پاٹ کرتے تھے یہ لوگ۔ اب سوا کا بت عورت کی شکل پر تھا اور اس کو حسن و جمال کی دیوی کہا جاتا تھا۔ کس کو؟ سوا کو حسن اور جمال کی دیوی کہا جائے۔ ہندوؤں کی یہاں اس قسم کی کیا ہے؟ درگا دیوی، درگا دیوی ہے نا بھائی ہندوؤں کی یہاں۔ تو ہندوؤں میں مال و دولت کے لیے لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، اور مصائب اور تکلیف کی صورت میں علام سے، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف جب ہوتے تھے تو اس کی حفاظت کے لیے کلکتہ کی ایک کالی دیوی کی نام سے، کالی دیوی کی طرف یہ رجوع کرتے تھے، کالی دیوی، اس کا پوجا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، غرض اس طرح عرب کی مشرکوں میں لات کی پوجا ہوتی تھی۔ عزا عورت کے نام پر عزیز یا عزا کی مؤنث بنائی ہوئی تھی، اس کی ارد گرد درخت تھے، عزا کی ارد گرد درخت کے، جن کے نیچے اس دیوی کی پوجا ہوتی تھی، جن کے نیچے اس دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ اس کی دہلیز میں قارتان ذی لخیر وذی
شر الحوان، دو بوتلیں رکھی ہوئی ہے، ایک خیر کی ہے دوسری شر کی، دو بوتلیں رکھی ہوئے، ایک شر کی ہے اور ایک خیر کی ہے، ان دو بوتلوں سے اپنا اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگ نا تو وہاں پر نظر و نیاز پیش کرتے تھے۔ بعض خیر اور شر دونوں میں سے دونوں کو حصہ ملتا تھا۔ خیر اور شر کے اس قسم کا تصور یونانیوں میں بھی پایا جاتا ہے، گریک میں، یونانی جو ہے، مگر اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ تم لوگوں نے بدھا سوا و یعوق و یغوث و نصرہ، جن کو تم لوگوں نے معبود بنا لی ہے، اللہ نے سورہ نوح کے اندر ان کی بھی رد فرما دی ہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں پر ابتاد پڑی یعنی شکست ہوئی تو ابو سفیان نے ہیبل کا نعرہ لگا دیا، اولو حبل، اولو حبل یعنی حبل کیجیے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کو آوازیں دی، کیا آج وہ کدھر گئے؟ پھر خود کہنے لگا کہ معلوم ہوتا کہ وہ سب ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ تو ابو سفیان نے اس دن یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ لَنَا الْعُزَّى وَلَا الْعَزُّ وَلَا الْعُزَّى لَكُمْ، یعنی ہماری حمایتی عزا ہے جبکہ تمہارے یہاں کوئی عزا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اس کو تو معبود بنا ہے نا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۃ الاجمعین کو حکم دیا کہ اس کی جواب میں تم لوگ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی ہمارے کارساز اللہ تعالیٰ ہے مگر تمہارا کوئی آقا نہیں ہے۔ ہمارا معبود کون ہے بھائی؟ ہمارا کارساز اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں ہے۔ تم شیطان کی پجاری ہو، تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ شیطان ہے۔ بہرحال فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزا کی تینوں درخت کٹوا کر اس کا خاتمہ کر دیا فتح مکہ کی بعد۔ تیسرے بت جو منات ہے، اس کے متعلق مسلم شریف کی روایت میں آتے ہیں کہ یہ مسلل کے مقام پر ساحل سمندر کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کی پجاری زیادہ تر مدینہ کے لوگ تھے اور یہاں آ کر وہ لوگ عجیب غریب شرکیہ حرکت کرتے تھے۔ شرکیہ حرکت کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اصحاب اور نائلہ بتوں کے نام پر احرام باندھتے تھے اور ان کے نام کے نعرے مارتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتا تھا۔ صفا اور مروہ کے درمیان یہ طواف کرتے، ان کی نائلہ اور اصحاب کا احرام باندھتے تھے اور ان کے نعرے بھی مارتے تھے۔ تو پھر جب اسلام کا ظہور ہوا اور حج اور عمرہ کے لیے لوگ خانہ کعبہ کی طواف کے ساتھ صفا اور مروہ کی سعی کا حکم ہوا تو انصار مدینہ نے کچھ حرج محسوس کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان معبودان باطلہ کی وجہ سے صفا مروہ کا طواف کرتے تھے، مگر اب جو صفا مروہ میں طواف ہوتی ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا جواز رہ گیا؟ صفا مروہ کی طواف کا کیا جواز رہ گیا؟ بھائی ہم صفا مروہ میں طواف کرتے ہیں نا، بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، آب زمزم پیتے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے لیے تیاری، صفا مروہ کی ان الصفا والمروہ، اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ بے شک صفا اور مروہ تو اللہ کی شاعر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جو چیز کا تم نے بولا کہ اس کا کوئی جواز، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا ہم تو نائلہ اور اصحاب کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے طواف کیا کرتا تھا، اور جب اسلام کی ظہور ہوا میرے دوستوں تو یہ کہنے لگا صفا اور مروہ میں اب یہ طواف کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شاعر ہیں۔ اب جب مدینہ میں جاؤ، مکہ میں، تو جب بیت اللہ کی طواف کرو تو صفا مروہ کا بھی طواف کرنا ہے آپ کو، صفا اور مروہ کا بھی طواف آپ کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بتوں والا خرابیاں تو مشرکین نے بعد میں پیدا کی تھی، جن کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال منات کا پوجا عمر ابن لہی کے دور سے شروع ہوئی
جو منات کا پوجا کب شروع ہوا؟ عمر ابن لائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال پہلے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 1500 سال تک میرے دوستو عرب کی سارے لوگ توحید پرست تھے، اللہ وحدہ لا شریک لا کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو وحدہ لا شریک لا ہے، جو اللہ تنہا اس کی عبادت کیا کرتے 1500 سال تک۔ اللہ کے رسول سے 500 سال پہلے تو یہ عمر ابن لائی نے منات کا پوجا شروع کیا۔ اب حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مجسمے کعبہ کے اندر بھی بنے ہوئے تھے، ان کی مورتیاں بنے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں جوئے کا تیر لگا ہوا تھا، جوا، نعوذ باللہ۔ کیا خلیل اللہ تھے، اللہ کی خلیل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں میں تیر بنا کر اس کے اندر جوا رکھا ہوا، نعوذ باللہ کہ نبی بھی جوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ جوا سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیا غلط اور کبھی انتہائی بری جو ہے حرکتوں میں ان کو ملوث کیا کر لیا تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے اللہ کے نبیوں پر زنا تک کا الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی بائبل میں بہائی کی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ بائبل آج کل شروع ہو گئے، اپنا مرضی سے ٹیبل کے اوپر رکھے اور ہلا دو، جو گر گیا وہ نہیں ہے، جو رک گئے وہ بائبل ہے، اپنے مرضی کا بنا کر تحریف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں رکھتے تھے۔ مشرک اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے تھے، مگر گھر میں بیٹی کو پیدائش پر وہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کر دیتے، بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹی بنا دی اور اپنے لیے بیٹا بنا دیا۔ لکم الذکر ولہ الانثی، اللہ نے ذکر کیا کیا تمہارے لیے بیٹی ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، مطلب نعوذ باللہ اللہ کو بھی ناپسند، جن بیٹیوں کو تم ناپسند کرتے ہو، جن کو تم زندہ درگور کیا کر دیتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ کے اوپر الزام لگا دی، نعوذ باللہ، کہ یہ فرشتہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ کتنی کھوئی اور غلط تقسیم ہے، تم لوگوں نے کیسے تقسیم کر دی اللہ کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین بیٹا بیٹیاں تمام تر چیزوں سے، نہ اللہ کو بیٹا ہے نہ اللہ کے بیٹی ہے، نہ اللہ سے کسی سے جینا ہے نہ اللہ کو کسی نے جیا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لا ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے۔ پورے کائنات کی خاتمہ ہونا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، اپنے ایک مقررہ وقت تک یہ دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد اس کا بھی خاتمہ ہے۔ لیکن اللہ وہ کیا ہے بھائی؟ ہمیشہ زندہ ہے، وہ زندہ رکھنے والے ہے، جس کو چاہے اپنا مرضی کا زندہ رکھے، جس کو چاہے اس کو ختم کر دے۔ کوئی 50 سال میں کسی کو بلا لے، کسی کو 70 سال میں بلا لے، کسی کو 115 سال میں۔ میرے نانی ساس کے انتقال 120 سال میں ہوئے، اور پان کھاتی تھی ایسے، اپنے وائٹ ساڑیاں پہنتی تھی، ان کی کبھی پان کے دبے تک نہیں لگی اپنے کپڑوں میں، ساڑیوں میں، اور جس کو چاہے 50 سالوں میں بلا لے۔ القیوم، قائم رکھنے والے پورے کائنات کو، جب چاہے وہ اپنا مرضی کے مطابق، وہ مختار کل ہے، وہ مختار کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے میرے دوستو قائم رکھے، جب چاہے ختم کر دے، پوری دنیا کو فنا کر دے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ وہی اللہ سپر پاور والے ہے، جب چاہے سارے کائنات کو تباہ اور برباد کر دے۔ الحی القیوم۔ تو کیسے تم لوگ جو ہے اللہ کے اوپر بیٹیوں کی الزام لگاتے ہو، اللہ کی کس قسم کی غلط تقسیم کرتے ہو، جو تم نے آج خود کر رکھی ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہو۔ وہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نام ہے کس نے رکھا ہے؟ کہ اللہ نے رکھا ہے۔
اس کا کوئی سند ہے؟ ارے نہیں، تم لوگوں نے یہ لات، عزا اور منات کا نام خود رکھے ہو، ان کو تم نے خود معبود بنا لی، جب کوئی اللہ کے نیک بندے تھے کہ ستو کا تجارت کیا کرتے تھے بھائی؟ ستو اور گھی کی. اور بعض نے کہا یہ لات جو ہے یہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، اسی وجہ سے لات، یہ بہت اچھا آدمی تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ عبادت کر، اس کا مجسمہ بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی. اور 5 نام نوح علیہ السلام سورۃ النوح کے اندر، ودہ، سوا، یغوث، یعوق و نصرہ، یہ حضرت شیش علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، جو بہت ہی انتہائی نیک اور پارسا تھے. میرے دوستوں، یہ ان کو اچھا سمجھ کر ان کی مجسمہ بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی مجسمہ بنا کر یہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اور اس کی ہاتھ میں کیا تھا بھائی؟ ان کی تیر بنا کر ان کے ہاتھوں میں جو کا وہ نشانے بنا دی ہے، نعوذ باللہ. تو میرے دوستوں کہا کہ یہ جو نام رکھے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ان کا نام رکھا، اپنے معبود کا نام ڈھونڈ کے لا کے اپنی ایک خیالیہ ہے، یہ تو محض نام ہی نام ہے جو تم نے، تمہارے آبا و اجداد نے خود بخود رکھ لی ہے. ان کی تحت کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کے تصور پر تم نے یہ مجسمے بنا رکھے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ دادرسی کر سکتے ہیں. تو تم خامخائی ان پر جھکتے جاتے ہو، ان کو پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو. ان سے کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی مشکلات سے بچنے کے لیے انہی سے مانگ رہا ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ ہر چیز کا خالق اور مالک ان جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ تو یہ تو خود اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ نے ان کو بنایا. کس نے بنایا بھائی؟ ودہ، سواع و یعوق و نصرہ و یغوث و نصرہ، یہ اللہ نے بنایا ان کو. یہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب تم لوگوں نے ان کو معبود بنا دی، ان کے پوجا پاٹ کرتے ہو اپنا مشکلات کے حل کرنے کے لیے. یہ خود ساختہ معبودوں کو تم الوہیت کی جردہ دینے لگے ہو. اس کا کیا جواز ہے؟ فرمایا یہ تو محض نام ہی نام ہے اور کچھ نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند اتاری نہیں میرے دوستوں، کوئی سند نہیں اتارے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حق میں کوئی سند نہیں اتارے جس کی بنا پر تم عبادت کرتے، اور اس کا نہ کوئی ثبوت ہے. مگر یہ مشرک بھی اپنے عقیدے میں بڑے پختہ، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ تلک القرانیق العلا ان شفلتہن لترجا، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں. بھائی نبی کی اولاد تھے نا، اللہ کی پاس سے عبادت گزار تھا یہ نا، ان کی سفارش ضرور کارگر ہوگی. جیسے آج کل بھائی وسیلے مانگتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب آپ دعا کر دو اللہ سے کہ ہمیں اولاد ہو جائے، ہمیں مال دولت مل جائے. نعوذ باللہ. بھائی میرے دوستوں، وہ جاتے قبروں میں جا کے سجدہ کا حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا غوث العظم المدد شروع ہو گئے، یا دتا بخش المدد. میرے دوستوں، یہ اللہ کا ولی تو برحق ہے، کسی نے انکار تھوڑی کیا، یہ تو اللہ کا ولی ہے اور یہ برحق ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے سچے ولیوں میں سے ہیں. حضرت نظام المشائخ حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء، یہ تو برحق ہے. میرے دوستو، کسی نے انکار کیا؟ کسی سے پوچھو، کوئی تبلیغی جماعت والا کوئی انکار کرتے اس کو؟ نہیں. یا اولیاء اللہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے لیے دعائیں کرو، دعاؤں میں ان کو یاد کیا کرو. میرے دوستوں، ان لوگوں نے تو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئے. فرماتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چہرہ مبارک کا دیکھ کر بمبئی سے لے کر دہلی تک 90,000 بے دین ہندو دین میں آ گئے، ان کی چہرہ مبارک کو دیکھ کر. تو اب ان لوگوں کو کہنے لگا، یہ اللہ کے بندے، یہ تو بڑی ہستیاں، ان کی سفارش نہ کارگر ہوگی. کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض ہو، یہ ہم سے عذاب کو بھی بچا لے، ہمیں عذاب سے بھی بچا لیں گے اور ہمارے لیے سفارش بھی کر لیں گے. اللہ اگر ناراض بھی ہوا تو اللہ کو راضی کر لیں گے. یہ لوگ جو یہ اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، بدھا، سواع،
यऊका यगूसा व नसरा, वो लोग लाता, उज्जा और मनात, इन तीनों को बना के रखा है अरब वालों ने। तो मेरे दोस्तों ये सिफारिश करने वाले नहीं है, इनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, ये खुद भी मोहताज है मेरे दोस्तों, ये खुद भी मोहताज है। तो अल्लाह ने इन सारे बातों को भी रद्द फरमा दी है। कौम नूह की 5 माबूदान बातिला का जिक्र मैंने पहले किया। अब देखें इनकी सुआ की तारीखी हैसियत की, तो फरमाते हैं कि यगूस, ये गौस की मादा से है, जिनका मानी है फरियादरसी। मुशरिक लोग यानी मुश्किल कुशाई के लिए इस बुत को पूजा करते थे और इस पर फूल चढ़ाते थे या चढ़ावे चढ़ाते। ये शेर की शक्ल में बनाया था। यऊक इंसान के लिए बमंज़िल माल की, ये माल दौलत के लिए, माल दौलत के हुसूल के लिए इन बुत को पूजा करते थे। यऊक को मानते थे कि तकलीफ को दूर करने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, ये घोड़े की शक्ल में बना हुआ था। मुश्रिक, इसकी तसव्वुर था मुश्रिकों के दिल के अंदर कि ये तेज रफ्तार होने की वजह से पुकारने पर मदद के लिए जल्द पहुंच जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। फिर फरमाया माबूद, 5वां माबूद इनका नसर है, जो गीत की शक्ल पर एक परिंदा है, जो बड़ा ताकतवर और तेज रफ्तार परिंदा है। जहां खुराक नजर आए फौरन वहां पे पहुंच जाता है, ऐसे सीधा हवा जहाज की जैसे पहुंच गया वो। तो कहा कि ये मुश्किल कुशाई के लिए इनकी सामने मदद मांगते थे। तो हमारे दौर में मेरे दोस्तों या अली मदद, या पिराने पिराल मदद, या गौसुल अज़मान है ना भाई, करते हो, शिरक है, खबरदार शिरक है, आइंदा कभी ऐसे हरकत नहीं करना। मगर एक बात सुनना, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मिंबर रसूल की कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के, ये कुरान है, कुरान की कसम खा के मैं बताता हूँ, औलिया अल्लाह बरहक है, तमाम औलिया अल्लाह को मैं मानता हूँ। अरे इनकी नक्श कदम पर चलने हमारे लिए कामयाबी है मेरे दोस्तों। लेकिन ये थोड़ी कहा कि इनसे तुम मदद मांगो, या गौसल आज़म अल मदद, या अली अल मदद, या हुसैन अल मदद, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे दोस्तों क्यों इनके नाम पे मदद मांगते हो? सीधे अल्फाज है मेरे दोस्तों, ये कुरान है, इसकी तफसीर है, कुरान की तफसीर। कोई इसको जुटला दे मेरे दोस्तों, आपके सामने पूरी दुनिया वाले सुन रहे हैं, यूट्यूब में बयान है ये पूरे दुनिया में जा रहा है। मौलाना हबीबुल्लाह और रूहानी ऑफिशियल के नाम से पूरे दुनिया में जा रहा है, हर आलिम उलमा सब देख रहे होती हैं, अरब से लेकर यूरोप कंट्री से लेकर पूरे दुनिया में देखे जा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि हम क्या करते, या अली मुश्किल कुशा, या पीर दस्तगीर मदद के नारे लगाते हैं, जो कि कौम नूह की मुश्रिकों से कम नहीं हो तुम लोग। मगर मेरे दोस्तों मदद या अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह, अल्लाह को पुकारो मेरे दोस्तों, वही तुम्हारे माबूद है, वही तुम्हें हर किस्म की नफ़ा और नुकसान पहुँचा सकते हैं, हर मुश्किलात से बचा सकते हैं। मुश्किल कुशा है तो अल्लाह की ज़ात है, कादिर मतलब है तो अल्लाह की ज़ात है, हाजत रवई है तो अल्लाह की ज़ात है, मुश्किल कुशाई वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अल्लाह की ला है, वो तने तना है। जो भी कुछ होता है अल्लाह से होने का यकीन, गैर से ना होने का यकीन, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका के अंदर कामयाबी, गैर की तरीका के अंदर नाकामी। इस बात की यकीन जब तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाएंगे तो तुम समझ लो कि तुम सच्चे मोमिन और मुसलमान हो। मेरे दोस्तों फिर अल्लाह ने फरमाया ये लोग तो महज गुमान का इत्तिबा कर रहे होती हैं, ये गुमान है लोगों का। मेरे दोस्तों वो लोग अपने भूतों की जो पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, नजराना पेश करते थे, उनकी नाम की नजर नियाज पेश करते थे, ये एक ख्यालिया है मेरे दोस्तों, अपने ख्वाहिशात नफसानी की बुनियाद पर। जैसे आज दुनिया के अंदर या अली मदद, या हुसैन मदद, या पीराने पीर दस्तगीर अल मदद, नाउजुबिल्लाह, जिस किस्म के अल्फाज, तो ये भी तुम्हारे लिया है भाई। मदद करने वाले कौन है? अल्लाह की जात है। पीराने पीर सच्चे अल्लाह का वली है मेरे दोस्तों, उनके लिए पहुंचाओ, उनके लिए बरकतें पहुंचाओ, उनके लिए दुआएं मांगते रहो। या अल्लाह हमारे हम्द सना, हमने जो भी कुछ पढ़ा हो, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत तमाम दाता बख्श जितने भी औलिया कराम है, तमाम औलिया अल्लाह की रूह की मगफरत में सवाब पहुंचा दो, तमाम सहाबातुल अजमैन की रूह की मगफरत में और अहले बैत की रूह की मगफरत में सवाब पहुंचाते रहो। आपको माना नहीं है। आप अगर खाना भी पकाना है मेरे दोस्तों सुनो, आपने खाना पका ली,
میرے دوستوں کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے کہ بھائی ایک دیگ پکایا، بھائی کیسے نام پہ؟ بولے اللہ کی نام پہ، اس کی ثواب تمام اولیاء اللہ کو پہنچے، اس کی ثواب تمام اولیاء اللہ کو پہنچے۔ اپنے گھر میں ایک اچھے کھانا پکا لی، بھائی ہمارے یہاں آج کھانا پکا رہا ہے، اب میں اس کی مخالف نہیں ہوں میرے دوستوں، ایصال ثواب برحق ہے، اب ایصال ثواب کرو، کس نے منع کیا؟ کسی نے منع نہیں کیا میرے دوستوں۔ آپ کھانا پکاؤ، خوب گائے بکرے سارے ذبح کر کے بولو میں اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما دے، سارے اولیاء اللہ کی مغفرت میں اس کی ثواب پہنچا دے، یا اللہ یہ سال ثواب ہے۔ ہمارے والدین کو بھی، ہمارے دادا دادیوں کو بھی، ہمارے نانا نانیوں کو بھی، سب بزرگوں کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو، جتنا اولیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو، یا اللہ تیرے رسول کی صدقے، ان اولیاء اللہ کی صدقے سے، حضرت کلیم موسیٰ کلیم اللہ کی صدقے، ابراہیم خلیل اللہ کی صدقے، محمد رسول اللہ کی صدقے سے ہمارے دعاؤں کو قبول بھی فرما دو۔ اسے مانگو نا، کسی نے منع تھوڑی کیا، کسی نے منع نہیں کیا۔ تو میرے دوستو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ نے فرما دی جبکہ ان کے پاس ہدایت تو آ چکے ہیں، تو آپ دعا مانگتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں، تمہارے اپنے تمنا کے مطابق، تمہارے خواہش کے مطابق اللہ تمہیں عطا کر دے۔ تم چاہتے ہو یا اللہ مجھے بھائی کرولا کار دے دو، یا اللہ مجھے پیجارو دے دو، یا اللہ مجھے ہوائی جہاز کی مالک بنا دو۔ ارے بھائی جب تم اس کے لائق ہوگا تو تمہیں ملے گا نا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے کس کی لائق ہو تم اگر بولو یا اللہ مجھے $1 ارب دے دے، تو کہا کہ یار $1 ارب دینے کے بعد تو اللہ کی دین کے اوپر چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یہ تیرے اندر تکبر یا غروریت آ جائے گا، یہ تو تباہ اور برباد ہو جائے گا مال لے کر، ایسے نہیں تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ دیکھ کر دیتا ہے نا بھائی، مگر آخرت کے لیے تمہارے دعا یہ خالی نہیں جائیں گے، جہاں تمہارے ضرورت ہوگی اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اگر تم اس کے لائق ہوگا تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے دعا کو بھی اسی کے مطابق قبول کریں گے۔ پھر تم تمنا کرنے سے تمہاری پوری نہیں ہوں گے، اللہ دعا کو ضرور قبول فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ دعا کو قبول فرمائے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنے والے وہ ٹلا رہا ہے، تمہارے درجات کو بلند فرما رہا ہے، تمہارے جنت کے ذخیرہ بن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر بات ہی میرے دوستوں شرک سے بچو۔ شرک سے بچنا میرے دوستوں ایک ہی گناہ ہے جو کائنات کے اندر اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشش فرما دیں گے، توبہ کرو گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستوں ایک گناہ ہے توبہوں سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ کیا ہے بھائی؟ شرک ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ شرک کی گناہ ہے۔ تو لہذا ہم بھائی کسی کو پکارتے وقت بھی احتیاط سے پکاریں، خبردار ایسے نہ ہو کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم شرک کر رہے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے تم۔ اب بھائی اوپر اللہ نیچے تم یہ کیا ہے؟ یہ حضرت صاحب اللہ اوپر ہے نیچے تم، ارے نہیں بھائی اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے، اور اس کی فضاؤں میں بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ میرے دوستو یہ کیسے الفاظ ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اب دیکھو پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 300 ساڑھے 300 سوالات، میرے دوستو سوالات کے جواب دیتے رہے۔ آخر میں ابلیس نے کیا کہا؟ اے جا آج تو نے تو پاس ہو۔ بولے کیسے؟ ارے تیرے علم نے تجھے بچا دی، تیرے علم نے تجھے بچا دی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت پیرانے پیر کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب